अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं अफसार आलम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ख़ास बात यह है कि पैमरा के साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो किस तरह काम करती है और उसमें मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं और किस तरह एडवाइजेस जारी होती हैं, चैनल्स को सेंसरशिप कैसे लगती है, सारी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अंसार साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक तवील आपका तजर्बा प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ये बताइए कि चेयरमैन आप पैमरा बने हैं, उसके बाद आपकी जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन थी उस ओहदे को संभालने के बाद, वो क्या थी? देखिए, बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा है। सबसे अहम ऑब्जर्वेशन मैं समझता हूँ कि जो मुझे तजर्बा हुआ सबसे अहम, और जो आपने ऑब्जर्वेशन की बात की उसकी बेसिस पे ज़ाहिर है फिर इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मुझे ये लगा कि हुकूमत में काम करना कितना मुश्किल है और कितने अतराफ से दबाव आता है एक हुकूमत में जो बंदा बैठा होता है किसी ओहदे पे। दूसरी बात उसमें जो मैंने सीखी वो ये है कि हुकूमत का चाहे कोई कमज़ोर से कमज़ोर इदारा भी हो, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इतना कुछ कर सकता है कि जिसका हम शायद बाहर बैठ के तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतना, हालांकि पैमरा एक छोटा सा इदारा है, 700 वहाँ पे मुलाजमीन हैं और कोई इसके अलावा उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है, फोर्स नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों की दुआएं ले सकता है इंसान सही काम करके। गलत नहीं है क्या? सही काम करके आप लोगों के मसाइल हल करके, एम्प्लॉयज़ के भी और जो आपके लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके रुकावटें आप क्रिएट ना करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैंने ये सीखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इतना स्कोप है काम करने का और लोगों की वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए इतना स्कोप है काम करने का जिसका मेरा ख्याल है हम बाहर जब मीडिया कह रहे हैं कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये कह रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियाँ या चैनल के मालिकान के लिए आसानियाँ पैदा की, इसका मतलब है कि क्या उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं डेलिबरेटली? देखिए, मैं मुश्किलात पैदा करने की बात नहीं कर रहा अभी, वो हम इस पर बाद में बात कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सिर्फ चैनल मालिकान की बात नहीं है इसमें, इन चैनल्स के एम्प्लॉयज़ के भी राइट्स हैं, फिर केबल ऑपरेटर्स हैं, फिर उसके बाद DTH भी हमने लाइसेंस जारी कर दिया था, उसके बाद OTT है, तो काफ़ी ब्रॉडकास्ट रेडियो हैं इसमें, तो उसमें बहुत सारे लाइसेंस होल्डर्स होते हैं। उनका कोई ना कोई काम पड़ा रहता है, कभी उन्हें अपना रिव्यू करना होता है, कभी एक्सटेंशन करवानी होती है लाइसेंस की, कभी फ़ी पे करनी है, उसमें लेट हो गए हैं, जुर्माना हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं एक लाइसेंस, जिस तरह किसी भी इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री का रेगुलेटर का एक ताल्लुक होता है अपना, उस ताल्लुक में बहुत सारे काम निकलते रहते हैं, तो उन कामों में रुकावट पैदा करती है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, कई वजूहात की वजह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो रुकावट पैदा ना करें और इस प्रोसेस को चलने दें जैसे वो चलता है, अपनी स्पीड पे भी चाहे चले, स्लो स्पीड पे चले, तो बहुत आसानियाँ लोगों को दे सकता है। अच्छा, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अगर आप इजाज़त दें तो कर लूँ कि रुकावटें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आती हैं, ये आप कह रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी ये रुकावटें डेलिबरेटली पैदा करती है इसलिए कि उसको पैसा कहीं से मिले, माल मिले, इस तरीके से कोई मामला? उसमें मेरा ख्याल 3 वजूहात हैं जो मैंने वहाँ से अंदाज़ा लगाया है। एक तो यही बात है कि कुछ पैसे बन जाएंगे, दूसरी बात यह है कि एक पावर होती है जो जिस भी ओहदे पे बैठा है, चाहे वो चेयरमैन हो, DG हो, GM हो, AGM हो, या कोई भी इवन क्लर्क भी कोई हो, अगर उसके पास पावर है तो उसने पावर अपनी यूज़ ज़रूर करनी है, चाहे उसका कोई फ़ायदा हो या नुकसान हो, इससे उसे गर्ज नहीं होती, उसे अपनी पावर शो करनी होती है अगले बंदे को जो उसके पास काम के लिए आ रहा है। तो अगर आप अपनी इस ख्वाहिश को कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छे पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं। और तीसरी वजह ये होती है कि बात इंसानी सुस्ती कह लें, इंसानी कमज़ोरी कह लें, जिसमें वैसे ही आप अपनी कोताही में या अपनी सुस्ती में कोई काम नहीं करते, आज कर रहे हैं, आप कहते हैं चले कल कर दूंगा, कल नहीं परसों कर दूंगा, इस तरह हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं इसी सुस्ती की वजह से। तो ये 3 मुझे वजूहात नजर आएंगे जिससे रुकावट पैदा होती है। सिर्फ ये मैं कहूँ कि पैसे के लिए लोग रोकते हैं, ये जरूरी नहीं। न्यूज़ चैनल के लाइसेंस के इजरा के लिए मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, उसमें एक मरहला सिक्योरिटी क्लियरेंस का भी है, वो क्लियरेंस भी बड़े तवील रस्से तक पड़ी रहती है, उस पर प्रोग्रेस नहीं होती, उसमें पैमरा का कोई रोल होता है? उसमें पैमरा का रोल सिफर है,
کیونکہ وہ ہم پیمرا جو ہے وہ اس کو وزارت داخلہ کو بھیجتا ہے. جو بھی لائسنس ہولڈرز ہوتے ہیں, جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کے نام وزارت داخلہ کو جاتے ہیں. وزارت داخلہ آگے ان ناموں کو دوز انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھجواتی ہے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے. تو وہ جب سیکیورٹی کلیئرنس ان کی ہو جاتی ہے تو ہمیں وزارت داخلہ ہی ہمیں انفارم کرتی ہے. تو ہمارا ڈائریکٹ اس میں کچھ نہیں ہوتا, ہم ان کے نام بھجوا کے بس انتظار کرنا ہوتا ہے کہ کب وہاں سے آئے. اس میں ٹائم ہے قانون میں کہ میرا خیال اس میں جو لائسنس میں کام کرتے ہیں, شعبے میں کام کرتے ہیں, وہ لے کے گھومتے ہیں اپنا بریف کیس, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے کلیئرنس لے لو, سیکورٹی کلیئرنس بھی ہم کرا دیں گے, لائسنس بھی ہم دلا دیں گے, اگر لائسنس فیس 2 کروڑ ہے تو 2 کروڑ ایکسٹرا اوپر سے دے دو. یہ سب تو ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. تو یہ پیمرا کے ڈومین میں ہو رہا ہوتا ہے. پیمرا کی ڈومین میں نہیں ہے. میں پیمرا کیونکہ سیکورٹی کلیئرنس سے پیمرا کا تعلق کوئی نہیں. ڈومین سے بھی پریمیسز کے اندر نہیں, پریمیسز کے اندر بھی نہیں ہے. پیمرا اگر کسی سے کہے پیمرا کا کوئی امپلائی کہ میں آپ کی سیکورٹی کلیئرنس کروا دیتا ہوں, مجھے آپ پیسے دیں, تو میرا خیال ہے وہ غلط بیان نہیں کر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کو کوئی جاننے والا وزارت داخلہ میں اس کے بہاف پہ وہ بات کر رہا تو الگ بات ہے. لیکن پیمرا کا قانونی طور پہ کوئی رول نہیں ہے سیکورٹی کلیئرنس میں, سوائے اس کے کہ اس میں اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, شاید 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر ہمیں سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, 3 یا 6 مہینے کا. تو اس میں سیکورٹی کلیئرنس ہونی ہوتی ہے. اگر وہ ڈیلے ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پیمرا میکسیمم ریمائنڈر بھجوا سکتا ہے وزارت داخلہ. وہاں سیکورٹی کلیئرنس جو دے رہے ہیں وہاں بھی تو انسان ہی بیٹھے نا, ان کو بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے اس لیول پہ, اور پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو جابس بھی دلوائی جاتی ہیں اس لائسنس ہولڈر کے پاس سیکورٹی کلیئرنس سے پہلے. یہ ہوتا ہے, یہ ہمیں اطلاعات آئی ہیں اس کی, لیکن ظاہر ہے اس پہ پیمرا کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا, پیمرا کو آپ نے ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ایک باڈی ہے, تو وہ باڈی اپنا پورا کام کر پاتی ہے بغیر حکومتی دباؤ کے, یا صرف اس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ جو حکومت نے کہہ دیا؟ اب ایڈوائزز ہے, مختلف سینسرشپ ہے, مختلف مواقع پر جو چینل کو ایڈوائزز جاری کی جاتی ہیں, یہ نشر کریں, یہ نہ نشر کریں, تو وہ پریشر لینے کا حوصلہ کن کن افسران اور کس قسم کے افسران میں ہوتا ہے؟ دیکھیے پیمرا کی اگر آپ پیمرا کی صرف بات کریں گے نا, تو پیمرا میں جو پریشر لینے کا اور اس کو انکار کرنے کا حوصلہ صرف چیئرمین میں ہونا چاہیے. اگر تو چیئرمین یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ پریشر کو برداشت کر جائے, تو پھر اس کے کام کو, پیمرا کے کام کو خراب نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کیا؟ جی میں نے تو ظاہر ہے پریشر لیا تو میں باہر بیٹھا ہوں, ورنہ ابھی بھی پیمرا کے پریشر لینے کے بعد کچھ عرصے تو آپ اندر بھی بیٹھے ہوں گے. جی بالکل, وہ تو ظاہر 2 سال وہاں گزارے میں نے, اور اس میں 2 سال میں بہت اتنی بار کس قسم کا پریشر؟ ہر قسم کا پریشر, ہر ادارے کا پریشر, کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پریشر, مالکان کا پریشر, ٹی وی چینلز کا اینکر کا پریشر, پروپیگنڈا کا پریشر, پھر کچھ صوبائی حکومتوں کا پریشر. وفاقی حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو پریشر ڈالتے تھے, تو بہت اطراف سے پریشر آتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کس قسم کا پریشر آتا ہے؟ یہی کہ کچھ اینکر تھے, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے, کچھ کے خلاف لیا جائے, کچھ ٹی وی چینلز کو کچھ نہ کہا جائے. 1-2 نام لیں گے آپ کے؟ میرا خیال نام لوں گا تو اچھا لیے, ٹھیک ہے, مناسب نہیں ہے, کیونکہ میں اس جگہ پہ نہیں ہوں, وہاں پہ رہ چکا ہوں, اس لیے نام لینا. یعنی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ آپریٹ کرتی ہیں, اس معاملے کو کنٹرول کرتی ہیں کہ کون اینکر ہونا چاہیے اور کون نہیں ہونا چاہیے. بالکل, اور وہ فرض کریں وہ ان کا جس کی سفارشی ان کا اینکر اگر وہ قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے, تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے, اس کو کرنے دی جائے جو بھی وہ کر رہا ہے. کسی پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے, کسی پہ غداری کے فتوے لگا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں لگانے دیں اس کو. اور اسی طرح کوئی دوسرے چینل ہیں, پھر کیبل آپریٹرز کو بعض لوگ دھمکیاں دیتے ہیں کہ فلاں چینل کو آپ ہٹا دیں, بند کر دیں, یا اس کو پیچھے والے نمبروں پر دھکیل دیں. اس پہ پھر ظاہر ہے کیبل آپریٹر تو ہمارے لائسنس ہولڈر ہیں, اس پہ کیبل آپریٹر کو یہ دوبارہ چلوانا ہو چینل, اسی پوزیشن میں لے کے آنا. کیبل آپریٹر بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں, یہ بھی بعض لوگ اس میں بہت طاقتور لوگ ہیں, ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے بڑے بڑے شہروں میں, پوری کی پوری کیبل انڈسٹری ان کے پاس ہے. تو وہ پھر اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں. وہ بھی بعض اوقات قانون پہ نہیں چلتے, ان کو قانون پہ چلانا ایک مشکل کام تھا. کیبل آپریٹر کو کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں آپریٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز تو ہر ایک کے ساتھ, چینل مالکان کو بھی, اینکرز کو بھی, کیبل آپریٹرز کو بھی, ریڈیو مالکان کو بھی, پیمرا کے امپلائیز کو بھی, ہر جگہ. وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام جو کر رہے ہیں وہ ہر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں چیئرمین پھر ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے جو کتنا پریشر لے سکتا ہے, وہ لیتا ہے, جو لینے والا ہو وہ لیتا ہے, جو نہیں لینے والا ہوتا پھر وہ آپ نے ایڈوائس کی جیسے بات کی ہے, پھر حکومت کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے, یہ ایڈوائس کر دی. ایسا
ہمارے دور میں نہیں ہوا. جو کچھ کیا ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں سوائے ایک کام کے کہ جس وقت تمام ٹی وی چینل بند کیے گئے تھے, وہ دھرنا تھا یہاں پہ, اس کے خلاف آپریشن ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, تو ٹی وی چینل لائیو ایکشن نہیں دکھا سکتے تھے. اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ایک ایڈوائس بھیجی جو قانون کے تحت سیکشن 5 ہے, اس کے تحت وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ پیمرا کو پالیسی ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے. پالیسی ڈائریکشن, ایک چینل یا ایک اینکر کے بارے میں ڈائریکشن نہیں جاری کر سکتی, پالیسی ڈائریکشن جاری کر سکتی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ سب کے جنرلائز قسم کا, جی نہیں جنرلائز نہیں, ان کا یہ یعنی ایک کام نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط ہے تو سب کے لیے غلط, سب کے لیے. تو انہوں نے کہا چینل بند کر دیں کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لائیو دکھا کے آپریشن, تو اس کو بند کر دیں سب کو. تو وہ ہمیں پھر بند کرنا پڑا تھا. لیکن جو ایڈوائس ہوتی ہے یہ اس طرح کی ایڈوائس نہیں ہوتی جیسے ماشاء اللہ میں آتی ہے. یہ بہت ایک فرینڈلی سا ریمائنڈر ہوتا ہے ٹی وی چینلز کو کہ یہ قانون ہے, آپ اس کو قانون کو آپ جیسے آپ دیکھیں ٹریفک پولیس کھڑی ہے اس پہ روڈ پہ, اور ایک بندہ تیز گاڑی چلا رہا ہے, 80 کلومیٹر سپیڈ ہے آپ کی لمٹ, اور وہ 85 پہ جا رہا ہے, تو کبھی کبھی ٹریفک پولیس والا ایسے ہی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ذرا سلو کر لیں, ایسے اشارہ کرتے ہیں کہ سلو کر لیں, چلان نہیں کرتے آپ کا, حالانکہ آپ وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پیمرا بھی یہ ایڈوائس جو ہے ایسی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا سلو ڈاؤن ہو جائیں آپ, تھوڑا آپ یہ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی سگنل ریڈ سگنل توڑ کے چلا جائے گا اور بار بار توڑے گا تو پھر ظاہر ہے پیمرا کو اس پہ ایکشن لینا پڑتا ہے. تو یہ اتنا ہی ہے, اس کے زیادہ. کتنے چینلز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا اور کتنے فائنز کیا, کتنے جرمانے کیے, کوئی ہے آپ اس میں؟ دیکھیں اس وقت میرے پاس فگرز نہیں ہیں وہ ایگزیکٹ, لیکن بہت سارے چینلز کو جرمانے ہوئے, اور ایک یا دو چینل میرا حال بند ہوئے تھے. ایک بول تھا, ان کے پاس لائسنس نہیں تھا, اور ایک نیو تھا, اس کا وہ انہوں نے کوئی جوڈیشری کے خلاف کچھ ایسا پروگرام کیا تھا جس سے کنٹمپٹ آف کورٹ لگ رہی تھی ہم پہ بھی اور سب پہ, تو وہ بند کرنا پڑا تھا. اینکرز بند ہوئے ہیں, اینکرز, اور وہ بھی زیادہ تر وہی ہوئے ہیں جنہوں نے جوڈیشری پہ یا ججز کے خلاف کوئی الزامات لگائے ہیں, اس پہ بند کیا ہے. جرمانے ہوتے رہے ہیں, زیادہ تر جرمانے کی ہم یہ سب آپ نے کیا اپنے دور میں؟ جی بالکل یہ ہوا, اور جہاں پہ قانون کی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آربیٹریری ڈیسیژن نہیں ہوتا, ایک پروسیس ہے پورا. پیمرا صرف یہ ہے کہ پیمرا کے پاس اگر کوئی کمپلینٹ آئے, آپ کو اگر شکایت ہے پیمرا سے, آپ کمپلینٹ کریں گے. کمپلینٹ کے بغیر ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اپنے طور پہ نہیں لیا. اگر کمپلینٹ آپ کریں گے تو پیمرا کا کام ہے بائی لا کہ وہ آپ کی کمپلینٹ کو کمپلینٹ کمیشن ہوتا ہے, کمپلینٹ سیل ہوتا ہے, اس میں بھجوا دیتے ہیں جو آپ کے گھر کے قریب ہے. لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ اس طرح ہوتے ہیں, ملتان میں بھی ہے. تو وہ کونسل آف کمپلینٹ کو آپ کی کمپلینٹ چلی جاتی ہے, وہ وہاں آپ کو بھی بلاتے ہیں اور جس اینکر یا چینل کے خلاف ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں. دونوں سائڈیں اپنا وکیل لے کے جاتی ہیں, وہاں پہ وہ آرگیو کرتے ہیں جیسے کورٹ میں کرتے ہیں, اور پھر کونسل آف کمپلینٹ ایک اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ اس کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں, 1 لاکھ روپے کر دیں, یا وارنٹ نہیں دے دیں, یا بند کر دیں. کونسل آف کمپلینٹ کی جو پھر ریکمنڈیشنز آتی ہیں وہ پیمرا کے بورڈ کے پاس جاتی ہیں, جس کو اتھارٹی ممبرز کہتے ہیں, ان کے پاس جاتی ہیں. اتھارٹی ممبرز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کولیکٹیولی کہ اس کو جرمانہ کرنا ہے, اس کو وارننگ دینی ہے, یا اس کو بند کرنا ہے. پھر وہ کیس کا فیصلہ اناؤنس کرتا ہے پیمرا. اس کے خلاف چینل جو ہے یا آپ جو کمپلینٹ ہیں وہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہائی کورٹ میں بھی اگر فیصلہ کسی کے خلاف آ جائے تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پورا قانونی ایک عمل ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ ماشاء اللہ نہیں ہے کہ کسی دن چیئرمین پیمرا نے سوچا میں اس کو بند کر دوں, وہ بند کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا. تھرو پراپر چینل ہے, اور پھر یہ پورا سائڈ کو سننے کے بعد اور پھر اپیل کے 2 فورم ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. آپ کا تعلق جنگ گروپ سے رہا, اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا مختلف فورمز میں, مختلف جرنلسٹ اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ آپ کو میر شکیل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو چیئرمین پیمرا لگایا گیا, اور باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں تھی اور چیزیں نہیں تھیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, جو میں نے 27 سال صحافت کی ہے, اس میں 27 سال میں سے میں نے صرف 15 مہینے جیو میں کام کیا ہے. اس کے علاوہ میرے جو 25 سال ہیں, 25.5 سال, وہ میں نے جیو میں نہیں دوسری جگہوں پہ کام کیا. اور جیو کو چھوڑے ہوئے مجھے اب 12 سال ہو چکے ہیں. جس وقت میں نے پیمرا جوائن کیا تو اس وقت میرا خیال ہے 8 سال یا 9 سال ہوئے تھے مجھے جیو چھوڑے ہوئے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اتنا جو میرا اتنا چھوٹا سا کریئر جیو کے ساتھ ہے, اس کو ابلائز کرنے کے لیے کیوں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اس وقت تو آپ جیو سے ہی وابستہ تھے. نہیں, میں اس وقت آج سے وابستہ تھا,
میں جیو کے بعد دنیا میں گیا ہوں, دنیا چینل لانچ کیا میں ڈائریکٹر نیوز تھا وہاں سے, پھر وہاں سے چھوڑا تو میں آج میں پروگرام کرتا تھا. آج سے میں گیا ہوں پیمرا میں, جیو سے نہیں کی, جیو کو چھوڑے ہوئے مجھے اس وقت 8 سال ہو چکے تھے. ڈگری کا کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کو اس طرف آتا ہوں. تو اس میں جو میرے دور میں سب سے زیادہ جرمانے ہوئے ہیں نا, اور پروگرام بند ہوئے جیو کے ہوئے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ بند ہوئے تو آج کے ہوئے ہیں جن میں کام کر رہا تھا. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں پہ کسی کی سپورٹ یا کسی کے فائدے کے لیے نہیں گیا تھا. دوسرا کہتے ہیں نواز شریف چاہتے تھے اپنا بندہ لے کے آنا, شاید اس کے لیے کوئی سپورٹ میں. نواز شریف پہ پناما کیس میں ان کو نکالا گیا. پناما کیس پہ 15 ماہ میں 4,500 پروگرام ہوئے صرف 12 چینلز پہ. ایک چینل کو ایک ایڈوائس یا وارننگ یا جرمانہ یا کوئی شو کاز نوٹس کسی ایک چینل کو پناما کے پروگرام پہ نہیں ہوا. 4,500 پروگرام کیے انہوں نے, اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے. میں تو صرف ایک جگہ کا ڈیٹا دے رہا ہوں. تو اگر نواز شریف کی سپورٹ کرنی ہوتی تو پناما کے ایشوز پہ ہم چینلز پہ کریک ڈاؤن کرتے کہ جی آپ پناما پہ پروگرام نہیں کریں گے. ہم نے تو ایک کسی کے خلاف شکایت بھی نہیں کی, ہم نے تو وارننگ بھی نہیں دی. اور جہاں تک ڈگری کی بات ہے, دیکھیں میں گریجویشن کی ڈگری پہ مجھے ہارورڈ نے 1 سال کا اسکالرشپ دیا, اسی ڈگری پہ جو میرے پاس ہیں. میں وہاں گیا, میں پڑھ کے آیا ہوں ہارورڈ سے 1 سال, اور اسکالرشپ پہ پڑھ کے آیا ہوں, فری میں ہی, اپنے پیسے دے کے نہیں. تو وہ دنیا میں صرف 3 پاکستانی ہیں آج تک جن کو وہ اسکالرشپ مل سکا ہے. اتنا وہ پریسٹیجس, دنیا کا سب سے بہتر اسکالرشپ ہے جرنلسٹ کے لیے. اور جو پیمرا کے قوانین ہیں, جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے, اس میں پیمرا کے چیئرمین کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں لکھی ہوئی, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک پرومیننٹ پروفیشنل ہونا چاہیے میڈیا سے یا لا سے یا بزنس مینجمنٹ سے. اب آپ مجھے بتائیں, جو یہ شرط ہے میڈیا سے, پہلی شرط جو ہے وہ ہے کہ میڈیا کا ایکسپیرینس ہو, اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میٹرک ہو, ایف اے ہو, بی اے ہو, ایم اے ہو, پی ایچ ڈی ہو, ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہو, کولمبیا سے پڑھا ہوا, کوئی انہوں نے ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس میں. تو اس لیے اس کو اب بھی نہیں ہے. وہ صرف ثاقب نثار نے ایک زبردستی ڈلوایا تھا آرڈیننس کہہ کے, وہ بھی ختم ہو گیا. اب پھر وہی یہ کوالیفیکیشن جو پہلے تھی, کوئی چینج نہیں ہوا, کچھ بھی چینج نہیں ہوا, سب پروپیگنڈا ہوتا ہے صرف میرے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اشتہار میں ڈفرینس آیا ہے, ایک جگہ ایم اے لکھا ہے ایک جگہ نہیں لکھا ایم اے, وہ پچھلے چیئرمین کا پروسیس تھا. 15 مہینے پرانا وہ ایڈ تھا, اس کو 15 مہینے والے پرانے ایڈ کو ملا کے اٹھاتے ہیں اور اس وقت والا ایڈ ساتھ لگا کے کہہ دیتے ہیں دیکھیے جی پہلا ایڈ یہ تھا, دوسرا یہ تھا. یہ نہیں بتاتے کہ وہ 15 مہینے پرانا تھا, اس کو سپریم کورٹ نے اسکریپ کر دیا. اس کو جو 15 مہینے والا تھا, 15 مہینے پرانا تھا پروسیس, سپریم کورٹ نے اسکریپ کیا کہ یہ غلط پروسیس ہے, یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, اس کو ختم کریں اور جو قانون کے مطابق دوبارہ آپ ایڈ دیں, دوبارہ پروسیس کریں, دوبارہ چیئرمین کو ہائر کریں. اس میں نے اپلائی کیا. تو یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ ایکسپیرینس ہے. انٹیلیجنس ایجنسیاں آپ سے کمفرٹیبل تھیں؟ میرا تو خیال ہے کہ کمفرٹیبل تھی. مجھے تو انہوں نے نہیں کوئی ایسی بات کی کہ وہ انکمفرٹیبل ہے. ظاہر ہے آپ سے بات تو نہیں کریں گے نا وہ. نہیں, مجھ سے جو بات دائیں بائیں کے لوگوں کو ہلاتے ہیں نا. بات تو مسلسل ہوتی رہتی تھی مجھ سے, مجھے انہوں نے کبھی کہا نہیں, لیکن میں نے کیا وہی جو قانون اور آئین کے مطابق تھا, چاہے وفاقی حکومت ہو, چاہے کوئی صوبائی حکومت ہو, چاہے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی. اچھا یہ بتائیے کہ میڈیا آزاد ہے, آج بھی کلیم کیا جا رہا ہے, 3 سال پہلے بھی کیا نواز شریف کے دور میں بھی کیا جاتا تھا, میڈیا آزاد ہے پیمرا کے ڈومین میں رہ کر. دیکھیں آپ نے جیسے پوچھا تھا نا پیمرا دباؤ لے سکتا نہیں لے سکتا, تو میں سمجھتا ہوں میڈیا اتنا ہی آزاد ہے جتنا میڈیا اپنی آزادی کی رکھوالی کرتا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کی رکھوالی نہیں کریں گے تو آپ کی آزادی کوئی نہ کوئی چھیننے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو اس پہ تو ہیمر جو ہے وہ پیمرا مارتی ہے نا, الیکٹرانک میڈیا کا. میں عرض کرتا ہوں, اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رکھوالی کرنی پڑے گی آپ کو اپنی آزادی کی. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ موجودہ دور ہے نا, آپ میرے سے صرف بات نہ کریں, کسی سے بھی پوچھ لیں, تمام لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اتنا مشکل دور پاکستان کی صحافت پہ کبھی نہیں آیا. دیکھیں مشکلات رہیں گی, جو یہ 3 سال عمران خان کے 3 سال آئیڈیل دور کبھی بھی نہیں رہے گا. میں 3 میں 4 کہوں گا. عمران کی حکومت سے پہلے ہی میڈیا پہ حالات برے آنا شروع ہو گئے تھے. آئیڈیل سچویشن یا آئیڈیل کنڈیشنز کبھی بھی نہیں رہیں گی, نہ ہیں نہ ہوں گی آئندہ, پوری دنیا میں نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گا, کہیں نہ کہیں ریسٹرکشنز ہوں گی, آئین اور قانون کا دائرہ ایک ہوگا کہیں نہ کہیں, لیکن اس کو مس یوز کیسے کیا جاتا ہے,
اس کو حالات مشکل سے مشکل تر کیسے بنا دیے جاتے ہیں کہ میڈیا سروائیو بھی نہ کر سکے فائنینشلی یا پروفیشنلی. وہ آپ دیکھ لیں اس وقت نہ فائنینشلی سروائیو کرنا آسان ہے, نہ سوشلی سروائیو کرنا آسان ہے, نہ پروفیشنلی سروائیو کرنا آسان ہے. نہ آپ سچ بول سکتے ہیں, اگر آپ سچ بولتے ہیں نوکری جا سکتی ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے, آپ کی ریپوٹیشن جا سکتی ہے, آپ کے خلاف کیسز ہو سکتے ہیں, آپ کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے, آپ کو کڈنیپ کیا جا سکتا ہے, آپ کو مارا جا سکتا ہے, آپ کو جان سے مارا جا سکتا ہے, آپ کو ویسے کچھ چڑھائی جا سکتی ہے, آپ کے گھر میں لوگ گھس کے آپ کو ٹیررائز کر سکتے ہیں, آپ کو دھمکیاں مل سکتی ہیں, آپ کو سائبر ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, آپ پہ گندے ترین الزام لگ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا, یہ پچھلے 4 سال میں ہوا ہے. اور ایک بالکل پلاننگ کے تحت, ڈیزائننگ کے تحت میڈیا کو ہیمر کیا گیا ہے تھرو پیمرا. پیمرا اس میں ایک کمپوننٹ ہے. پیمرا سب کچھ نہیں کر رہا. پیمرا اگر کرتا ہے میکسیمم وہ ٹی وی چینلز کے لیے کرتا ہے. میں بھی پیمرا میں تھا, ہم بھی کبھی پیمرا کے خلاف لوگ پروگرام نہیں کرتے تھے. میرے خلاف مسلسل 2 سال میں نے پروگرام کیا, مسلسل پروپیگنڈا کیا. اب کیوں پیمرا کے خلاف یہ پروگرام نہیں کرتا؟ اگر پیمرا ان کو دبا رہا ہے تو پیمرا کے خلاف پروگرام کیوں نہیں کرتے؟ ایک چینل تو لگا ہوا ہے اس کے چیئرمین کے خلاف ابھی. وہ تو کچھ ذاتی اس کا مسئلہ ہوگا نا. تمام چینلز کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو جب میرے دور میں کوئی ایکشن ہوتا تھا 5-6 چینل تو مسلسل روزانہ ایک پروگرام میرے خلاف کرتے تھے نا. تو اب کیوں نہیں کر رہے؟ اگر پیمرا سے اتنے مسائل ہیں تو کریں. اگر پیمرا, تو انہیں بھی پتا ہے کہ پیمرا کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, دبا کوئی اور رہا ہے. اور اگر پیمرا وہاں پیمرا کا رول آتا ہے. اگر پیمرا نے اپنے آپ کو ادارہ بنانا ہے تو اگر کوئی انہیں اور دبا رہا ہے تو وہ اس دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کریں اور اپنے طور پہ جو پیمرا کا رول آئین اور قانون میں لکھا اس پہ چلیں. اچھا سر, آخری بات یہ بتا دیجیے آپ, یہ تھوڑا سا آپ کے پیمرا سے ہٹ کر سوال ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور سوال میں کروں گا. یہ والا سوال سر ریلیٹڈ ہے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے. میڈیا مین بڑی آزادی کی بات کرتا ہے, بڑے نعرے لگاتا ہے. کل بھی ہم PFUJ کے وہ مظاہرے میں شریک تھے, وہاں پہ لوگ نعرے لگا رہے تھے آزادی آزادی. یہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے یہ باہر آزادی کے نعرے لگا کر جیسے ہی دفتر میں داخل ہوتا ہے اس کی ساری آزادی سلب ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ بالکل ایک بھیگی بلی کے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں, یہ ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب ایک آپ نے ملازمت تو کرنی ہے, آپ جس آرگنائزیشن میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. ایک پالیسی بھی, مالک کے رول, پالیسی بھی ہوتی ہے. میں اس میں آتا ہوں, مالک کی طرف میں آتا ہوں. پالیسی ہوتی ہے ایک ہر ادارے کی. جو پہلے جو ٹریڈیشنل ادارے ہیں ان کی ایک پالیسی ہوتی تھی. کوئی لیفٹ ہے, کوئی رائٹ ہے, کوئی سینٹر ہے, کوئی پرو مسلم لیگ ہے, کوئی پرو پیپلز پارٹی ہے, کوئی پرو PTI ہے. پوری دنیا میں ہوتا ہے ایسا. نیو یارک ٹائمز ہے, CNN ہے, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے, یا کسی اور فاکس کہتا ہے ہم ریپبلکن کو سپورٹ کریں گے. وہ اپنے کارڈ شو کرتے ہیں, آنیسٹ رہتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ اوپنلی ہمارے ادارے یا اینکر پرسن اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن یا پولیٹیکل لیننگ شو نہیں کرتے, لیکن ویسے کام کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے, میں نے پالیسی کی بات کی اداروں, پہلے ہوتی تھی اداروں کی پالیسی. اب انفارچونیٹلی ٹی وی چینل میں یہ ہو گیا کہ جو ان کے مالکان ہیں وہ ٹریڈیشنلی جرنلسٹ نہیں ہیں, نہ انہیں میڈیا کا تجربہ ہے. وہ کچھ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کے کاروبار کچھ اور تھے, اور اب انہوں نے 7 ٹی وی چینل بھی نکال لیے ہیں ایک سیکنڈ بزنس کے طور پہ. وہ اس کو ایک فیکٹری کے طور پہ جب ٹریٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آ کے جو جرنلسٹوں کی آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ رائٹس کمپرومائز ہوتے ہیں جرنلسٹ کے. وہ وہاں پہ اپنے رائٹس پہ صحیح اسٹینڈ نہیں لے سکتے, ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, ان کو پھر اور کسی چینل میں جگہ نہیں ملتی کیونکہ فائنینشلی چینلز اتنے کمزور ہو چکے ہیں اس وقت. میڈیا میں بہت مشکل ٹائم ہے. اچھا سر, یہاں ٹھہر کے ایک سوال میں ضمناً اسی حوالے سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینل مالکان پروفیشنل نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ ایک فیکٹری کی طریقے سے چلاتے ہیں. جیو والے تو پروفیشنل ہیں, وہ نہیں فیکٹری کی طریقے چلا رہے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. جیو پہلے بہت اچھا ہوتا تھا, اب نہیں ہے. دیکھیں اب جو ابھی آپ نے بات کی ہے, ابھی انہیں فائنینشیل پرابلم تو ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جیو جتنا اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا پہلے, اب نہیں کر پا رہا. وہ ویڈیو دیکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کے, جیو کو چھوڑ کے اگر کوئی کہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ کیا اس کو جیو سے زیادہ سیلری ملے گی؟ کیا اسے جیو سے زیادہ فریڈم ملے گی وہاں کام کرنے کی ایڈیٹوریلی؟ یہ چیزیں لوگ سوچتے ہیں نا, تو پھر وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرتے ہیں. لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیو میں ہمیں
پھر بھی کمپیریٹیولی فریڈم دوسروں سے شاید زیادہ مل جائے، ایڈیٹوریلی وہ بات بولنے کی آزادی شاید زیادہ ہو، اس لیے وہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ فرض کریں جو چھوڑ کے کسی ایسے ٹی وی چینل میں چلے جاتے ہیں جو ٹریڈیشنل میڈیا ہاؤس نہیں ہے، اس میں پھر مالک اس کو اپنی فیکٹری کی طرح چلا رہا ہے، سیلری کے معاملات میں بھی، پرکس اینڈ پریولیجز کے معاملات میں بھی، اور ایڈیٹوریل پالیسی میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس مالک کے جتنے دوست ہیں آپ ان کے خلاف خبر نہیں دے سکتے، آپ ان کے خلاف پروگرام نہیں کر سکتے. پھر بعض مقدس جو گائے ہیں ہمارے ہاں، وہ مالکان نے ان کے ساتھ بڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے، ان کے خلاف آپ بول نہیں سکتے، ان کے خلاف پروگرام نہیں کر سکتے، خبر نہیں لا سکتے. تو اتنی آپ کی آزادی کے پار اتنے کاٹ دیے جاتے ہیں کہ پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کریں. کیونکہ دیکھیں، ہاں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت تو ہے نا، اور اگر آپ ایماندار صحافی ہیں اور آپ لوگوں کو بلیک میل نہیں کر رہے، پیسے لے کے پروگرام نہیں کر رہے، تو آپ کو سیلی میں گزارا کرنا ہے. اگر آپ نے سیلی میں گزارا کرنا ہے تو آپ کو جاب چاہیے. اب مجبوریاں لوگوں کی اتنی ہو گئی ہیں کہ اگر وہ آزادی سے اڑنا بھی چاہیں تو اڑ نہیں پاتے. پھر ان کے بچے ہیں، فیملی ہے، بہت لوگوں کی مجبوریاں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں مالکان. اچھا، آخری بات سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ پر جو حملہ ہوا ہے اس حوالے سے ایک دو سوال کر لوں. جی جی ضرور. یہ حملہ آپ پر آپ کے نظریات کی وجہ سے ہوا یا کوئی اور اس کی ذاتی وجہ؟ دیکھیں میرے پاس ذاتی وجہ کوئی ہے نہیں، میں نے بہت سوچا ہے تو، اور نہ میری کسی سے دشمنی ہے، نہ مجھے کسی نے کبھی تھریٹ کیا ہے، نہ میں نے کسی کو تھریٹ کیا ہے. میں نے کبھی، میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی آج تک پورے کریئر میں. آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، کوئی پرچہ، ایف آئی آر، لڑائی جھگڑے کچھ نہیں. تو یہ ظاہر ہے میرے نظریے کی وجہ سے ہی مجھ پہ اٹیک ہوا ہے. کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں پلاسٹک کی گولیاں حامد میر کو لگتی ہیں، ابصار عالم کو لگتی ہیں، لگوائی جاتی ہیں. دیکھیں یہ تو ایسی ایک مذاقہ خیز بات ہے. میں ایسے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے. میں تو انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ کسی سے ہیلپ لیں، کسی سے بات کریں. سائیکیٹرسٹ سے یہ تو ان کی مرضی ہے کسی سے لینا ہے، ویسے ہی سیشن بھی کر سکتے ہیں، ضروری سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. لیکن میں اس بات پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں تو صرف یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ جس تکلیف میں سے میں گزرا ہوں، یا حامد میر گزرا ہے، یا ستور گزرا ہے، یا متی اللہ جان گزرا ہے، یا عمر چیمہ گزرا ہے، یا آزاد سید گزرا ہے، یا احمد نورانی گزرا ہے، اس میں سے اللہ کسی کو نہ گزارے، ان کو بھی نہ گزارے. اور ان کو ویسے ہی شعور اتنا مل جائے. یا اسحاق چودھری میرے دوست ہیں، وہ بھی گزرے ہیں اس تکلیف میں سے، اور بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں اور رہتے بھی یہاں پہ ہیں، وہ کہیں گئے بھی نہیں. وہ جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں امیگریشن کے لیے کرتے ہیں، کسی نے نہیں کیا، ادھر ہی رہتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ اور کسی کو اس تکلیف میں سے نہ گزارے، چاہے پلاسٹک کی گولیاں ہیں، چاہے نہیں ہے، ڈرامہ ہی ہے. کسی کو خدا را ڈرامہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے اپنے رائٹس کے لیے. اس ملک میں ہر ایک کو اپنا حق عزت اور آبرو سے ملے. بہت شکریہ ابصار عالم صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، ابصار عالم کی کھلی گفتگو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کا تجزیہ آپ کی دے، اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.